अस्सलामु अलैकुम नाजरीन बायोकेमिक होम्योपैथी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें कौन सी अद्वियात शामिल हैं, इन अद्वियात को कैसे इस्तेमाल किया जाए और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी तरफ से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिक एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बायो का मतलब है ज़िंदगी और केमिस्ट्री या कीमिया से मुराद अशिया की बनावट या तब्दीली का इल्म है। बस बायोकेमिस्ट्री में इंसानी या हैवानी साख्त और इसकी तब्दीलियों पर बहस की जाती है। इस तरीक़ा इलाज के बानी डॉक्टर सोशलर थे, जिन्होंने इस तरीक़ा इलाज को 1873 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। ये मौसूफ़ एक कामयाब होम्योपैथिक डॉक्टर थे और इनके मुताबिक ये एक कामयाब और मुकम्मल तरीक़ा इलाज है। बायोकेमिक नज़रिया इलाज के मुताबिक इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा के अंदर 12 किस्म के नमकियात पाए जाते हैं और ये सब नमकियात इंसानी खून में मौजूद होते हैं और खून के ज़रिए जिस्म में मुंतकिल होते हैं और इन नमकियात की कमी से मुतल्लिका उज़्व बीमार हो जाता है और इस नमक की कमी को पूरा करने से इंसान सेहतमंद हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इंसानी जिस्म में फ़ौलाद यानी आयरन की कमी होगी तो फेरम के मरकबात काम आएंगे। बस बायोकेमिक तरीक़ा इलाज के मुताबिक बीमारी की हालत में यह मालूम करना चाहिए कि जिस्म में किस नमक की कमियों बेशी की वजह से ये आर्ज़ा लाहिक हुआ है और जिस नमक की कमी हो उसे नहायत कलील मिकदार में मरीज़ को दे देना चाहिए और जब मतलूबा नमक की कमी पूरी हो जाएगी तो मरीज़ खुद ब खुद सेहतमंद हो जाएगा। डॉक्टर सोशलर ने दर्ज झैल 12 नमकियात को इस तरीक़ा इलाज की बुनियाद बनाया। कलकेरिया फ्लोर। नाजरीन, ये बहुत गहरा असर रखने वाली दवा है, लेकिन अमूमन आहिस्ता असर करती है, इसलिए इसे कुछ अरसा तक इस्तेमाल करना चाहिए और अगर इसको ऊंची ताकत में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी अफादियत बढ़ जाती है। पिस्तानों के सख्त हो जाने और गिल्टियों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दवा गिल्टियों में काम आती है, खा गिल्टियाँ जिस्म में कहीं भी हों, ये मुफीद दवा है। घुटनों के पिछली तरफ अगर गिल्टियाँ बन जाएं या रहम में गदूद बन जाएं या गले पर गिल्टियाँ बन जाएं तो इस दवा को याद रखना चाहिए, लेकिन इस दवा की गिल्टियों में अमूमन सख्ती पाई जाती है, इसलिए अगर बवासीर के मसों में बहुत सख्ती हो या पत्थर की तरह सख्त गीलड़ हो तो ये दवा बहुत मुफीद साबित होती है। हड्डियों के घूमड़ में इस दवा को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। गिल्टियों और घूमड़ों में इसकी इम्तियाजी अलामत सख्ती का पाया जाना है। ये दवा सफ़ेद मोतिये को दुरुस्त करने की सलाहियत रखती है और बहुत से मरीज़ इससे सेहतयाब हुए हैं। हड्डियों के साथ इस दवा का गहरा ताल्लुक़ है। हड्डियों की नशोनुमा अगर मुतासिर हो जाए, हड्डियाँ कमज़ोर, टेढ़ी और गांठें बन जाएं तो इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। आसान डिलीवरी में मदद करने वाली अद्वियात में ये भी शामिल है। नौज़ायदा बच्चों के सर पर अगर खून से बने घूमड़ हों तो इसके इस्तेमाल से दुरुस्त हो जाते हैं। कलकेरिया फास। नाजरीन, ये दवा कैल्शियम और फास्फोरस का मरकब है। ये बहुत गहरा असर रखने वाली दवा है और जिस्म की नशोनुमा में इसको बेहतरीन दवा समझा जाता है। इस दवा में बहुत सी अलामतें ऐसी हैं जो औरतों की रोज़मर्रा बीमारियों में मिलती हैं। हैज़ के अय्याम बहुत तकलीफ़ दह हों, खून ज़्यादा आए या अय्याम में कमी बेशी हो तो कलकेरिया फास की ज़रूरत पड़ती है। अगर जवानी के इब्तदाई दौर में सर्दी लगने से हैज़ में बेकायदगी पैदा हो जाए तो कलकेरिया फास को लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जवानी के लकोरिया में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तालब इल्मों के सर दर्द और पढ़ाई से सर दर्द में कलकेरिया फास और नेट्रम म्योर दोनों मुफीद अद्वियात हैं। ये दवा खून में सुरख अज्जा पैदा करती है, इसलिए इसे खून की कमी और कैल्शियम की कमी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए टॉनिक के तौर पर फेरम फास, काली फास और कलकेरिया फास को इस्तेमाल किया जाता है।
حمل کے دوران اس دوا کے استعمال سے زچہ اور بچہ دونوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کی نشو و نما میں یہ بہت فائدہ مند دوا ہے اور ہڈیوں کی تمام بیماریوں میں خصوصاً ہڈیوں کی باقاعدہ نشو و نما میں بہت مفید ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے نسخے میں اسے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانت نکالنے کے زمانے میں بھی مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے فیرم فاس، کلکیریا فاس، کالی فاس اور کلکیریا فلور کا مرکب استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ دوا بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بچے اگر چلنا یا کام کرنا دیر سے شروع کریں یا ان میں کمزوری ہو تو اسے جسمانی اور دماغی ٹانک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا انسان میں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور لمبی بیماریوں یا کمزور کر دینے والی بیماریوں مثلاً بخار وغیرہ کے بعد جسم میں طاقت کو بحال کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا ہر قسم کے عمومی ٹانک کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ بڑھاپے میں جب جسمانی اعضاء کمزور ہو رہے ہوں تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کلکیریا سلف۔ ناظرین، یہ بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ اس دوا کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے لیکن پھر بھی سردی اور گرمی دونوں سے ذکی الحس ہوتا ہے۔ اس دوا کی خاص علامت زرد پیپ کا اخراج ہے جو ناک، کان، گلے، پھوڑوں، زخموں، آنکھ وغیرہ سے خارج ہوتی ہے۔ جس بیماری میں بھی زرد رنگ کی پیپ کا تعلق ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا پیپ دار گہرے پھوڑوں اور زخموں میں مفید ہے جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں بلکہ ان میں سے مواد رستہ رہے۔ پھوڑے پیدا ہونے کا رجحان اس دوا کی خاص علامت ہے، لہٰذا اگر کسی مریض کے جسم میں پھوڑے بننے کا رجحان پایا جائے تو اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح کینسر کا رجحان رکھنے والے پھوڑوں اور زخموں میں مفید ہے۔ زہریلے گھومٹ اور ان کی پیدائش کو روکنے میں بہت ہی کارآمد دوا ہے۔ مرگی کی بیماری میں بھی یہ بہت کامیاب دوا ہے۔ کلکیریا سلف عضلات کے کھچاؤ میں بھی بہت مفید ہے۔ طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کمر درد اور ٹانگ یا بازو وغیرہ کے پٹھوں کی تکلیف میں مفید ہے۔ بچوں کے سر میں کھرنڈ اور پیپ دار مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ اسی طرح بچوں کے آشوب چشم جس میں آنکھوں سے گاڑھا زرد مواد نکلے تو اس صورت میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیرم فاس۔ یہ دوا فاسفورس اور آئرن یعنی لوہے کا مرکب ہے اور انسانی جسم میں لوہا اور فاسفورس زیادہ تر خون کے سرخ ذرات میں پایا جاتا ہے اور یہی مرکب ہے جو خون میں سرخی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس دوا کا خون سے گہرا تعلق ہے۔ یہ خون کی کمی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین دوا ہے اور ایچ بی کی مقدار بڑھاتی ہے۔ اس کا تعلق خون کے سرخ ذرات سے ہے، لہٰذا ہر قسم کے سرخ جریان خون میں مفید ہے۔ خون کی کمی کا اندازہ مریض کی رنگت سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن شاذ کے طور پر خون کی کمی کے باوجود مریض کے چہرے پر سرخی نمایاں ہوتی ہے جیسا کہ فیرمیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اگر لیٹ کر اٹھنے سے یا سیڑھیاں چڑھنے سے چکر آئیں یا تکالیف بڑھیں تو یہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں فیرم فاس دوا کام آ سکتی ہے۔ بائیو کیمسٹری میں فیرم فاس ہر اس جگہ استعمال ہو سکتا ہے جہاں پر ہومیوپیتھی کے مطابق ایکونائٹ، بیلاڈونا، جلسیمیم اور آرنیکا استعمال ہوتی ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی، سوزش، ورم اور ہر قسم کے بخار اور چکن پاکس وغیرہ کے ابتدائی درجے میں اسے کسی مناسب دوا کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا بچوں کے لیے بہترین ٹانک کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، خصوصاً بچوں کی کمزوری جس میں خون کی کمی اور وزن کی کمی اور بھوک نہ لگنا وغیرہ شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے کسی اور مناسب دوا مثلاً کلکیریا فاس وغیرہ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ فیرم فاس دوا کا بھوک کے ساتھ بھی بہت تعلق ہے۔ اگر بھوک نہ لگے یا بھوک زیادہ لگے تو یہ دونوں صورتوں میں مفید ہے، اور اگر دودھ یا گوشت سے الرجی ہو جائے تو تب بھی اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیرم فاس، کلکیریا فاس اور کالی فاس کو حمل کے دوران عورتوں کو ٹانک کے طور پر استعمال کرانا چاہیے۔ یہ خون کی کمی اور بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے بہترین مرکب ہے، لیکن اسے لگاتار استعمال نہیں کرانا چاہیے
بلکہ کچھ عرصہ کھلانے کے بعد وقفہ ڈال کر پھر شروع کرانا چاہیے۔ کالی میور ناظرین، یہ دوا نزلاتی بیماریوں اور سوزش غدود میں بہت مفید ہے۔ اس دوا کی خاص علامت میں زبان پر سفیدی مائل سلیٹی قسم کا مواد جم جاتا ہے، اس لیے اس دوا کے مریض کی جانچ کے لیے زبان کی رنگت بھی چیک کر لینی چاہیے۔ اگر زبان پر سفید یا سلیٹی رنگ کی میل جمی ہوئی ہو تو ایسا مریض کالی میور سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کسی بھی مریض کو کالی میور دینے سے پہلے زبان کی رنگت کافی رہنما کن ہوتی ہے۔ گلے کی تکالیف، ٹانسلز اور ڈفتھیریا میں بہت مفید ہے۔ گلے کی تکالیف اور ٹانسلز میں اسے فیرم فاس، سلیشیا اور کلکیریا فلور کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی بنیادی علامت کے ساتھ یہ دوا ایسے زکام میں بھی مفید ہے جس میں ناک بند رہتا ہو اور زبان کی رنگت سفید یا سلیٹی مائل ہوتی ہو، تب اس دوا کے استعمال سے بند ناک کھل جاتا ہے اور ناک سے بکثرت مواد کا اخراج ہونے لگتا ہے، جس سے بعد میں مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر شدید زکام کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے تو کالی میور لینے سے درست ہو سکتی ہے۔ کان بہنے کی تکالیف میں بہت ہی مفید ہے۔ بلغم یا دوسری رطوبتیں گاڑھی سفید لیس دار ہوتی ہیں اور کان بہنے کے ساتھ کان بند ہو جانے میں بھی مفید ہے۔ خواتین کے لیے یہ دوا بندش حیض کے وقت کام آتی ہے اور حیض کے رک جانے یا دیر سے آنے کو درست کرتی ہے۔ اپینڈکس کے دردوں کو روکنے کے لیے یہ دوا بہت فائدہ مند ہے اور مریض کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو جلد دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ چیچک کے علاج میں کالی میور بہت کارآمد دوا ہے۔ چیچک کے مرض کے دوران بھی استعمال ہوتی ہے اور حفظ ماتقدم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور چیچک کے ٹیکے سے قبل اور بعد میں استعمال کرنے سے ٹیکے کے بد اثرات کو دور کرتی ہے۔ سر پر داد اور پیپ والے کھرنڈ کی صورت میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کالی فاس ناظرین، یہ دوا بائیوکیمک ادویات میں بہت اہم اور مفید ہے۔ یہ بہت گہرا اثر رکھنے والی گہری دوا ہے۔ اس کے مریض سردی سے تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لحاظ سے یہ سرد مزاج کی دوا ہے۔ دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری اور اخراجات میں بدبو اس دوا کی اہم اور رہنما کن علامات ہیں، لہٰذا ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تمام امراض میں مزاج کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعصابی کمزوری، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ میں، اس کے علاوہ فکر، پریشانی، کام کی زیادتی اور یادداشت کی کمزوری میں نہایت فائدہ مند دوا ہے۔ یادداشت کی کمزوری دور کرنے کے لیے کالی فاس 1000 کی طاقت کی ایک خوراک اور پھر پلمبم 200 کی چند خوراکیں استعمال کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ کالی فاس، کلکیریا فاس اور میگنیشیا فاس کو ملا کر استعمال کرنا اعصابی کمزوری کا بہترین نسخہ ہے۔ کالی فاس، کلکیریا فاس اور فیرم فاس، ان تینوں ادویات کا مرکب بچوں کے لیے ٹانک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور بچوں کی تمام کمزوریاں دور کرنے میں کام آتا ہے۔ طالب علموں کے محنت کی وجہ سے سر درد میں مفید ہے۔ حاملہ عورت کے لیے کالی فاس نہایت مفید دوا ہے۔ حمل کے دوران اسے وقفے سے استعمال کرتے رہنے سے حمل محفوظ رہتا ہے اور زچہ بچہ دونوں کو تقویت ملتی ہے۔ بنیادی علامت یعنی اعصابی اور دماغی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مردانہ کمزوری میں بھی بہت کارآمد دوا ہے۔ کالی فاس گینگرین، ناسور اور کینسر کے زخموں میں کام آتی ہے۔ ناظرین، ہومیوپیتھی کی کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اس کے مزاج کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ اگر دوا اور مریض کا مزاج آپس میں ملتا ہو تو تب ہی اصل کامیابی ملتی ہے، لہٰذا کالی فاس میں اعصابی کمزوری انتہائی اہم ہے، اس لیے اعصابی کمزوری سے ہونے والے تمام امراض میں اسے دیکھنا چاہیے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے سر درد میں مفید ہے، اور اگر اعصابی کمزوری پیشاب کے مسائل کا سبب بنے تو پھر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کالی سلف ناظرین، یہ بہت گہرا اور لمبا اثر رکھنے والی دوا ہے اور اس کا دائرہ کار بھی بہت وسیع ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں میں کام آتی ہے اور اس کی تکالیف پلساٹیلا سے ملتی جلتی ہیں۔ اس دوا کے مریض کی علامات گرمی سے بڑھتی ہیں اور سردی اور کھلی ہوا میں آرام آتا ہے۔ یہ دوا عموماً زرد رنگ کی رطوبتوں کے اخراج میں کام آتی ہے۔
خواہ رطوبت کا اخراج ناک، کان یا آنکھ سے ہو یا بلغم ہو، اسی طرح مریض کی زبان پر بھی زرد رنگ کی میل جم جاتی ہے۔ یہ پسینہ آور دوا ہے، اس لیے اسے فیرم فاس کے ساتھ ہر بخار کے آغاز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ علامات پلسٹیلا سے ملتی ہیں، لیکن پلسٹیلا کے مریض کا مزاج نرم اور کالی سلف کا مریض غصے والا اور چڑچڑا ہوتا ہے، لیکن یہ پلسٹیلا کی مددگار دوا ہے۔ اسے بائیوکیمی میں چھوٹی طاقت اور ہومیوپیتھی میں اونچی طاقت میں استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میگنیشیا فاس۔ ناظرین، یہ دوا تشنج کو دور کرتی ہے اور اس کی تمام علامات بھی گرمی اور دبانے سے کم ہوتی ہیں۔ یہ دوا ہر قسم کے دردوں میں فائدہ مند ہے، سوائے جلن دار دردوں کے، اور خاص طور پر تھکے ہوئے اور کمزور افراد پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ درد کولنج یعنی سخت پیٹ درد کی وجہ سے مریض دوہرا ہوتا ہے کیونکہ اسے دبانے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس دوا کو کولوسینتھ کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دوا کی خاص علامت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ہر متعلقہ تکلیف میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تکالیف تشنجی قسم کی ہوتی ہیں۔ تشنج سے مراد ہے کہ کسی بیماری یا چوٹ یا جراثیم کی وجہ سے جسم کے کسی حصے کے مسل یعنی پٹھوں میں اکڑن اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اس دوا کی تکلیف کی علامت میں تشنج کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کی تکالیف کو دبانے اور گرمائش پہنچانے سے آرام ملتا ہے، اور کولوسینتھ دوا کا بھی یہی مزاج ہے، اس لیے ان دونوں ادویات کو ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ان علامات کی موجودگی میں یہ دوا پیٹ درد، انتڑیوں کے درد، کان درد، لنگڑی کا درد اور دیگر اعضاء کے درد اور حیض کے درد وغیرہ میں کام آتی ہے۔ میگنیشیا فاس کو اگر گرم پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ بچوں کے دانت نکالنے کے وقت کی تکالیف میں کلکیریا فاس کی طرح یہ بھی مفید ہے۔ نیٹرم میور۔ ناظرین، یہ دوا عام خوردنی نمک سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ بہت گہرا اور دیر پا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کا اثر اتنا یقینی ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی کے منکرین کو اس دوا کے استعمال سے یقین دلوایا جا سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی ہومیوپیتھی کا منکر ہے تو اسے اس دوا کے بار بار خوراکیں دینے سے دوا کا اثر بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے اور مریض کو یقین آ جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی بے ضرر اور بے اثر نہیں ہے۔ اس کے مریض میں جسمانی اور اعصابی تھکاوٹ پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ برائیونیا اور آرنیکا سے ملتی جلتی دوا ہے۔ ایسا زکام جس میں ناک سے بہت پانی نکلے اور بہت چھینکیں آئیں تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ نزلہ زکام اور بخار کی صورت میں اسے آرسینک اور برائیونیا کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے اللہ کے فضل سے لازماً افاقہ ہوتا ہے اور یہ بہت کارآمد نسخہ ہے۔ یہ ہر قسم کے ملیریا کی بہت مفید دوا ہے۔ نوبتی بخاروں میں نیٹرم میور بہت فائدہ مند دوا ہے۔ اس ضمن میں اسے آرنیکا اور برائیونیا کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غم کے بعد اثرات دور کرنے میں یہ اگنیشیا کی مزمن دوا ہے، یعنی صدمہ اگر پرانا ہو جائے اور اگنیشیا کام نہ آئے تو نیٹرم میور کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غم و غصہ اور خوف وغیرہ سے پیدا ہونے والے مسائل میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ غم کے وجہ سے پاگل پن میں بھی کام آ سکتی ہے۔ اگر ہاتھ کے ناخنوں کے ارد گرد کی جلد خشکی سے پھٹ جائے تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے کلکیریا فاس اور کلکیریا فلور بھی فائدہ مند ہے۔ اگر پڑھنے سے تھکاوٹ ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طالب علموں کے سر درد اور تھکاوٹ کا علاج بائیوکیمک ادویات سے کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں نیٹرم میور، کلکیریا فاس، کالی فاس وغیرہ بہت مفید ادویات ہیں۔ نیٹرم فاس۔ ناظرین، یہ دوا دماغی محنت اور کثرت مجامعت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل میں مفید ہے۔ اس دوا کے مریض کے اخراجات میں کھٹاس پائی جاتی ہے، جیسے کھٹے ڈکار، معدے کی تیزابیت اور ترش قے وغیرہ، لہٰذا ان مسائل میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں شکر کی زیادتی اور شوگر میں بہت فائدہ مند ہے۔ اس ضمن میں اسے اونچی یعنی 200
اور نچلی یعنی 6x دونوں طاقتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شوگر کی زیادتی سے تعلق رکھنے والے مردانہ اور زنانہ امراض میں مفید ہے۔ جو بچے رات کو بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں ان کو نیٹرم فاس، کالی فاس اور نیٹرم میور ملا کر دینا کافی فائدہ مند ہے۔ اگر حیض کے دوران پیٹھ اور کمر میں درد ہو تو نیٹرم فاس، کالی فاس اور میگنیشیا فاس کو ملا کر دینے سے اچھا اثر ہوتا ہے۔ رکت منی اور احتلام کے عارضے میں بھی مفید ہے، جبکہ بغیر استادگی اور بغیر خواب کے احتلام ہو جاتا ہو تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ خون کے سرخ ذرات کی کمی دور کرنے میں بھی مفید ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی اور دوا مثلا فیرم فاس یا فیرم میٹ وغیرہ سے ملا کر دیا جا سکتا ہے۔ نیٹرم سلف ناظرین، یہ گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے اور اس کا جگر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جگر کی سوزش اور یرقان میں خاص طور پر مفید ہے۔ بھیگے اور نمی والے موسم اور ماحول میں اس دوا کے مریض کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسی تکالیف جن میں مرطوب موسم اور نمی والے ماحول یا جگہ میں رہنے سے اضافہ ہو تو یہ دوا مفید ہے، اور شوگر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ذیابیطس میں نیٹرم سلف کو 200 کی طاقت میں کلکیریا فاس اور کالی فاس اور نیٹرم فاس ان تینوں دواؤں کو 6x میں استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سر پر چوٹ لگ جائے تو آرنیکا کے ساتھ اسے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ چوٹ کی وجہ سے اندرونی بد اثرات مثلا دماغی تکالیف کو دور کرنے کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ اسی طرح سر کی پرانی چوٹ کے بد اثرات کو دور کرنے میں بھی یہ دونوں ادویات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نیٹرم سلف دمے میں بھی بہت مفید ہے، اور اگر دمے کی علامات میں مرطوب موسم کی وجہ سے شدت پیدا ہو جائے تو پھر اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ آنکھ کی تکالیف میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، خصوصاً اگر دونوں آنکھوں سے پانی بہتا ہو اور نظر کمزور ہو تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر حیض سے پہلے یا حیض کے ساتھ نکسیر کا عارضہ بھی لاحق ہو تو نیٹرم سلف مفید دوا ہے، اور اگر حیض کے خون کی بجائے نکسیر جاری ہو جائے تو پھر برایونیا کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ پتے کی پتھریوں کو دور کرنے میں یہ دوا بھی لائکوپوڈیم اور چیلیڈونیم کی طرح مفید ہے۔ یہ مینجائٹس یعنی گردن توڑ بخار یا دماغ کی سوزش میں انتہائی فائدہ مند دوا ہے، اور اس بیماری میں اس کے ساتھ فیرم فاس، کالی فاس، کالی میور اور سلیشیا کو بھی 6x میں استعمال کرنا چاہیے۔ سلیشیا ناظرین، یہ لمبا اور گہرا اثر رکھنے والی سرد مزاج کی دوا ہے۔ سرد مزاج سے مراد یہ ہے کہ اس کا مریض سردی اور سرد ماحول سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور گرم ماحول میں آرام محسوس کرتا ہے۔ مزاج سے علاج میں بہت مدد ہوتی ہے، یعنی اگر ٹھنڈک یا سرد موسم سے مرض کی شدت میں اضافہ ہو تو سرد مزاج کی دوا استعمال کرنی چاہیے، اور اگر گرمی سے مرض لاحق ہو یا اس کی شدت میں اضافہ ہو تو گرم مزاج دوا استعمال کرنی چاہیے۔ بائیوکیمک ادویات میں یہ دوا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سلیشیا یا سلیکا زمین کی سطح پر پایا جانے والا ایسا عنصر ہے جو ریت اور کئی قسم کے پتھروں میں پایا جاتا ہے، اور اسے صرف ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سلیشیا کے عنصر کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جسم کے اندر کوئی بیرونی چیز یا مادہ رہ جائے تو سلیشیا اسے باہر نکالنے میں حیرت انگیز اثر رکھتی ہے، یعنی اگر جسم میں کوئی سوئی یا شیشہ چلا جائے یا گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو سلیشیا کو چھوٹی طاقت میں دینے سے مذکورہ چیز خود بخود باہر نکل آتی ہے۔ اس عمل میں سلیشیا مذکورہ چیز کے ارد گرد پیپ بنا کر اسے باہر دھکیل دیتی ہے، اور وہ چیز بغیر کسی اضافی نقصان کے بہت جلد خود بخود بغیر آپریشن کے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ بظاہر یہ انوکھی بات لگتی ہے، لیکن اس دوا کا یہ اثر نہایت واضح اور حقیقی ہے۔ اسی طرح سلیشیا بہترین اینٹی بائیوٹک کا کام بھی کرتی ہے، اور جسم میں موجود جراثیم اور کیڑے مکوڑوں مثلا ٹیپ ورم کے خلاف بہت مؤثر ہوتی ہے، لیکن یہ ہر قسم کے جراثیم میں کام نہیں آتی، مثلا ٹائیفائڈ میں کام نہیں آتی، اور اسی طرح خون کی صفائی میں کچھ اور ادویات اس سے بہتر کام کرتی ہیں۔
یہ پھوڑے پھنسیوں کے رجحان کو ختم کرتی ہے اور چھوٹی طاقت میں دینے سے پھوڑوں کو جلد پکا کر ختم کر دیتی ہے، اور اگر اونچی طاقت میں دی جائے تو پیپ کو اندر ہی خشک کر دیتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصہ سے پیپ والا یا ریشہ دار مواد خارج ہو تو سلیشیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض بچوں اور بچیوں کو جوانی کے آغاز میں چہرے پر کیل وغیرہ نکل آتے ہیں۔ ان کو 30 کی طاقت میں سلیشیا اور کالی برومیٹم کو ملا کر دینے سے نمایاں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان ادویات کو کم از کم 1 ماہ تک استعمال کرنا چاہیے اور پھر بعد میں بھی وقفے وقفے سے حسب ضرورت دہرانا چاہیے۔ سلیشیا ٹانسلز کے مرض میں بھی کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں اسے 200 کی طاقت میں فیرم فاس اور کلکیریا فلور 200 کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ یا بچے جن کو امتحان کا خوف ہو اور خود اعتمادی کی کمی ہو، حالانکہ صلاحیت بھرپور ہو، پھر بھی ڈر ہو کہ پتہ نہیں پاس بھی ہونا ہے یا نہیں، ایسے مریضوں کے لیے سلیشیا اور کالی فاس کو 6x میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ امراض جن کا تعلق چاند سے ہو، مثلا چاند نکلتے ہی بیماری زور پکڑ لیتی ہے، کچھ بیماریاں جیسے بخار یا مرگی وغیرہ کا چاند کی تاریخوں سے خاص تعلق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں سلیشیا کو یاد رکھنا چاہیے۔ جلد پر خون کے ابھار اور چھالوں میں اسے بھی فیرم میٹ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دمے میں بھی مزاج کے لحاظ سے سلیشیا بہت کارآمد دوا ہے اور دمے کے دوران کے بخار میں سب سے بہتر کام کرتی ہے۔ گردے میں آکزیلیٹس کی پتھریاں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، وہ اگر کسی اور دوا سے نہ نکلیں تو سلیشیا 6x سے آہستہ آہستہ نکل آتی ہیں۔ مسوڑوں کے مسائل اور دانت درد، خصوصاً پیپ کی وجہ سے یا ٹھنڈے مشروب کی وجہ سے دانت درد میں مفید ہے، اور پیپ کی موجودگی میں اسے اونچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہڈیوں کے مسائل، مثلاً ناسور اور بچوں کی ہڈیوں کے ٹیڑھے پن میں مفید ہے۔ پاؤں کے ٹخنوں اور ناخنوں کے اندر گھس جانے میں سلیشیا اور سلفر کو مزاج کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سلیشیا اور مرکری کے مرکبات یعنی مرکسال وغیرہ آپس میں متضاد اثر رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سینے کے امراض میں اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ سلیشیا کو عموماً 6x یا 30 اور 200 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اونچی طاقت میں اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر کینٹ کے مطابق بائیوکیمک ادویات ہومیوپیتھک طریقے کے مطابق اگر اونچی طاقت میں استعمال کی جائیں تو زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔